बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में आपके सवालात शामिल करेंगे और सवालात के हवाले से रहनुमाई के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख हैं, मुतरजमे कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं। बहुत से हवाले हैं आपके तारुफ के और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रहनुमाई के लिए इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ मौजूद होती है। हज़रत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हज़रत साहब, सिलसिला सवालात का शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है जी जाहिदा जावेद रावलपिंडी से। ये कहती है कि जी हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि इबादत का असर मुआशरती ज़िंदगी पर कैसे पड़ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का नबी और रसूल जब मबूस होता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है। एक चीज़ होती है बुनियादी चीज़ अकीदा, तौहीद बारी, इकरार रिसालत, इकरार आखरत, किताबुल्लाह पर ईमान, यानी ईमानियात। अब नबी सिर्फ ईमानियात या नजरिए पे नहीं छोड़ देता। सही। अल्लाह के नबी का ये मनसब होता है कि उस अकीदे और नजरिए के मुताबिक पूरी माशरती जिंदगी का ज़ेरो बम तालीम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अकीदा एक दावा है। मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मेरा दावा है। आप कहते हैं आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आपका दावा है। हर दावा अपने गवाहों का मोहताज होता है सबूत के लिए। दावा तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही। हर दावे को एक दलील चाहिए, उसको शहादत चाहिए। दावे, इस ईमान के दावे के गवाह होते हैं आमाल। सही। जब आप अमल करते हैं तो उस अमल से ये शहादत मिलनी चाहिए कि आप मुसलमान हैं। कुरान करीम ने इस मौजू पर यह फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। यकीनन इबादत जो हैं बेहयाई और बुराई से रोकती है। अब इसका पस मंजर ये है कि एक बंदा सुबह उठता है तो सबसे पहले वो अल्लाह के हुजूर हासिल होता है। हुजूर हक की हाजिरी उसे नसीब होती है। बेशक। उसके बाद वो नाश्ता करता है, काम पे जाता है। ऐन आधे दिन में उसका एक हिस्सा काम का हो चुका होता है तो उसे फिर ज़ोहर की नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना होता है। असर के करीब काम खत्म करता है, फिर हुजूर हक। मगरिब को दिन खत्म होता है, फिर वो अल्लाह के हुजूर हाजिरी देता है। सोने से पहले फिर अल्लाह के हुजूर हाजिरी देता है। अब आप ये तसव्वुर करें कि अगर इन इबादत का हमें यकीन कामिल हो कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपनी गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, अपने दुख दर्द कह रहा हूँ, अपने लिए आसानियाँ और अमान और तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा हूँ इस दुनिया में भी आखिरत में, तो दरमियान में जो छोटे छोटे वक्फ़े हैं उनमें वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। इसका मकसद इबादत अगर एक यकीन के साथ, और वो यकीन जो अल्लाह के साथ है वो कवी हो, मजबूत हो और उसका असर किरदार पर पड़े। बेशक। आप कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। अब आपका मुलाजिम है या भाई है या अजीज है, वो कहता है जी ला देता हूँ, लेकिन ला कर देता नहीं, तो आप क्या कहेंगे? उसने आपकी बात मानी? बेशक नहीं। इनकार तो उसने नहीं किया, लेकिन उसके अमल ने इनकार कर दिया। इसी तरह मुसलमान जब हुजूर हक हाजिर होता है तो अल्लाह की तौसीफ बयान करता है, हमद बयान करता है, सना बयान करता है, फिर वादा करता है,
کہ میں تیری اطاعت کروں گا، اور پھر جب عملی زندگی میں جاتا ہے تو اطاعت کیوں نہیں کرے گا؟ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور پھر زاہدہ جاوید صاحبہ بڑا تفصیل سے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ حضرت صاحب شاہد رضا لاہور سے لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت ساری نئی چیزوں کا علم ہوتا ہے، خاص کر کے جو گزشتہ پروگرام میں تصوف کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو تصوف کے حوالے سے ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور اس پروگرام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تصوف بھی کوئی چیز ہے اور اصل میں تصوف ہی چیز ہے۔ تو ان کا ایک سوال ہے جی شاہد رضا کا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کے خیال میں اطاعت گزار انسان کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اطاعت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت میں خشیت اور خشوع لازمی ہے۔ خشیت یا خضوع دل کا فعل ہے، اور یہ ایک کیفیت ہے جو حضور حق پہ جتنا کسی کا یقین ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جتنا یقین ہوگا اتنا عظمت الہی کا ایک احساس دل میں ہوگا، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اتنا ہی اپنا خلوص دل میں ہوگا جب اسے یقین ہے کہ اللہ میرے دل سے بھی واقف ہے، تو کوئی بھی کام کرتے وقت وہ جرت نہیں کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ اس کو اگر یہ احساس ہوگا، جیسے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عبادات پہ لگ جاتے ہیں تو عظمت الہی بھلا کر شیطان اس طرف لے جاتا ہے کہ تم بڑے پارسا ہو، تم بڑے نیک ہو، تمہاری وجہ سے دنیا قائم ہے، تمہاری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں حل ہو رہی۔ یہ ایک شیطانی سلسلہ چل پڑتا ہے، اور بندہ اپنی بڑائی کے اس میں گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس میں، اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن کو فیم مل جاتا ہے پھر ان کے اوپر زوال اسی وجہ سے شاید آتا ہے۔ حضرت صاحب اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں، ریحان سید ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے؟ اب پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے، یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کسی نیکی سے محروم نہیں رہتے، کیونکہ انہوں نے واضح نہیں لکھا۔ ان کا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کر ذکر الہی کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو اس محفل کو تلاش کرتے رہیں اور اس ذکر میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جب وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو فرشتے جو پھر رہے ہوتے ہیں زمین پر، ان میں سے جس کو خبر ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہاں آ جاؤ، یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہے کہ وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، اگر وہ جتنی دیر ذکر کرتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اگر وہ زیادہ دیر ذکر کرتے ہیں تو پیچھے جو آتے ہیں وہ اگلوں سے اوپر سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ پھر ان ذکر والوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے جسے ان میں سے کسی سے کوئی کام تھا جو ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ فارغ ہوں تو میں بات کروں۔ جب ذکر کے بعد وہ دعا مانگ کے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا دیکھا تم نے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے کچھ بندے صرف تیری رضا کے لیے خلوص دل سے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ
ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں ان سے کوئی کام تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، آئے تو اپنے کام سے تھے، آگے وہ مصروف تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے کہ یہ فارغ ہوں تو بات کریں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ اس حدیث کا یہ بالکل یہی جاننا چاہ رہے ہوں حوالہ گے کہ وہ کیسے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو وہ بھی آپ نے بڑے تفصیل سے ان کو بتا دیا۔ اور ریحان صاحب، اچھے لوگوں کی صحبت اس لیے کہتے ہیں کہ ضروری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ صحبت صالح ترا صالح کنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر نسیم ہیں راول پنڈی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی کیا تصوف ہی وہ واحد صورت ہے جس کے ذریعے شریعت ظاہری پر عمل کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ بات نام کی نہیں ہے، بات فعل کی ہے۔ ایک فعل کا آپ کوئی نام رکھ لیں، ایک چیز کا آپ کوئی نام رکھ لیں۔ اب آپ ایک اردو میں پانی کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں لیکن چیز تو وہ ایک ہی ہے۔ آپ اس کا نام سلوک رکھیں، تصوف رکھیں، کوئی اور رکھ لیں، تزکیہ رکھ لیں، لیکن غرض یہ ہے کہ جب تک آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو کام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور کام کا بہتر نتیجہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے کیا، دل سے کام کریں، دل سے خاص کر وہ معاملات جن کا نتیجہ آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ بندے سے معاملہ کرتے وقت تو آپ خوشامد کر کے کام کر رہے تھے، اللہ تو دلوں سے واقف ہے، وہاں تو جو حاضری آپ نے دینی ہے، جو فعل آپ نے کرنا ہے، اس میں دل کا حاضر ہونا شرط ہے، اور یہ دل کی حضوری ہی تصوف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب، ایک سوال ہے عبد الجبار ہیں لالا موسیٰ سے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ میرے لیے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ فرمائیے گا کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نفس جو ہے یہ اجزائے اربعہ جب ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ اس مادی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نفس یعنی جب چار اجزاء ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو ان کے ملاوٹ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو ترتیب دیتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ روح لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ روح کیا ہے، تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ روح امر ربی میں سے، پروردگار کے حکم میں سے ہے، اس سے زیادہ تم جان نہیں سکتے، انسان کو اس سے زیادہ شعور نہیں دیا گیا کہ عالم امر سے اسے کیسے بنایا گیا، کیسے بھیجا گیا، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ تمہارے شعور سے بالا تر بات ہے، انسانی شعور سے باہر ہے۔ لیکن یہ جان لو کہ یہ عالم ہے، دو عالم ہے نا، ایک تو مخلوقات کا عالم ہے جسے عالم خلق کہتے ہیں، جہاں خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک عالم شروع ہوتا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں، اس میں مخلوق نہیں ہے، اس میں امر الہی ہے۔ تو روح عالم امر سے متعلق ہے، وہاں سے بندے میں سمویا جاتا ہے۔ اب عالم خلق کو فنا ہے، عالم امر کو فنا نہیں، ہمیشہ کے لیے بنا دیا اللہ کریم نے۔ تو روح ہمیشہ کے لیے ہے۔ روح ہمیں یہی وجہ ہے کہ جب روح سے بدن کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، چونکہ روح فنا نہیں ہوگا تو بدن بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا، اور خدا کی پناہ اگر گرفتار بلا ہو گیا تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیشگی جو ہے انسانی وجود کو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ عبد الجبار صاحب آپ نے تفصیل سے اس سوال کا جواب سن لیا ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد اور سوالات بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے حوالے سے اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت صاحب ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ریحانہ ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے؟ سوال شاید کچھ اس میں واضح نہیں ہے. وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے، روح کس چیز سے زندہ حیات ہے؟ کے دو معنی ہیں. بالکل محض باقی رہنا یہ تو روح کی خاصیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کامیابی سے باقی رہنا. حیات سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ باقی رہنا، ورنہ روح کو موت تو نہیں آتی، لیکن جب آدمی کفر میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح مر گئی، یہ بندہ مر گیا. اسے قرآن حیات نہیں مانتا، یعنی قرآن کے نزدیک جس طرح عام فہم میں کہتے ہیں دل مردہ. ہاں دل مردہ. تو یہ حیات جو ہے روح کی، اس کی بنیاد اطاعت الہی، ایمان اور ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اطاعت الہی سے ہے. اور یہ سارا جو ہے اس کو باقی رکھنے کی بنیاد ہے ذکر الہی. قلب ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے، زندہ ہو جائے تو روح کامیابی کے ساتھ زندہ رہتا ہے. بالکل صحیح. اور قلب جاری ہو تو روح حیات ہے، روح کی اور حیات. اگر دل مردہ ہو تو پھر روح کی حیات بھی خطرے میں ہے. لاہور سے زبیر احمد صدیقی یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور روح سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ روح تو پیدائش سے عاقل و بالغ ہوتی ہے، پھر اس کے مکلف ہونے کے لیے عمر کی حد کیوں مقرر کی گئی ہے؟ روح تخلیقی طور پر عاقل و بالغ ہوتی ہے، لیکن اس عالم سے تعلق وجود کا ہوتا ہے. روح جب وجود سے متعلق ہو جاتی ہے تو پھر اس عالم کو سمجھنا یا اس کے نیک و بد کو سمجھنے کا تعلق بدن کے واسطے سے ہو جاتا ہے. اور بدن جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ نیک و بد کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ بدن روح کا آلہ ہے. روح بغیر بدن کے اگر الگ ہے، اب جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں روح ہیں تو ان کی بھی موجود ہیں، لیکن وہ دنیا میں کام تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو بدن جب بالغ ہو، بدن کے بلوغ کے لیے عمر کی شرط ہے. اور روح کا رشتہ چونکہ بدن سے روح اس دنیا میں کام کرنے کے لیے روح محتاج ہے بدن کا. تو بدن میں شعور پختہ ہوگا تو وہ نیک و بد کو سمجھے گا. بالکل صحیح. ایک سوال اور شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھر رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. میں دوہرا بھی دیتا ہوں، 0333495021 0333495501. اس نمبر پر آپ ہمیں SMS کر کے اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ای میل ایڈریس بار بار اسکرین پہ ابھر رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، almurshid313@hotmail.com. اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. حضرت صاحب ایک بڑا ہی اور دلچسپ سوال ہے، روح سے متعلق ہی سوال ہے یہ بھی. امجد سعیدی منڈی بہاؤدین سے یہ لکھتے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدن ضروری ہے روح کے لیے. کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے اور اس کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں جی، بدن اللہ نے روح کو دیا ہے اس دنیا میں اعمال اور اطاعت کرنے کے لیے. اب بدن میں یہ خاصیت جو آپ نفس کی بات کر رہے تھے، جب نفس پیدا ہوتا ہے تو نفس کو دنیا کی چیزوں کا شعور ہوتا ہے، اس کی لذتوں کا، اس کی مٹھاس کا، اس کے فائدوں کا، اس کے نقصانات کا، یہ اسے نفس کو ادراک ہوتا ہے.
صحیح. روح کو دنیا کا ادراک بھی ہوتا ہے، آخرت کا ادراک بھی ہوتا ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے، یعنی آسانی سے سمجھ آ جائے. اب اگر نفس جو ہے وہ غالب آ گیا، ہم نفس کو پالتے رہے، اس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ غالب آ گیا تو روح کمزور ہونا شروع. دو میں سے ایک چیز غالب رہتی ہے، یا روح یا نفس. اب نفس سواری تو ہے، لیکن اگر گھوڑا منہ زور ہو جائے تو جہاں سوار جانا چاہتا ہے وہاں نہیں لے جاتا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے سوار کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سواری تب تک ہے جب سوار کے کنٹرول میں رہے. تو اگر بندہ روح کی یعنی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، حلال کھائے، نیک کام کرے تو روح مضبوط ہوتی ہے، نفس اس کے تابع رہتا ہے. اور اگر بندہ نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دے تو پھر یہ سواری مزور ہو جاتی ہے. کبھی سوار کو پٹک کے خود چلی جاتی ہے، آوارہ ہو جاتی ہے، سوار کو گرا دیتی ہے. تو یہ سواری جو ہے یہ اس کے قابو میں رہے تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم روح کی پرورش بھی کریں، روح کا علاج بھی کریں، روح کو غذا بھی دیں. اب روح کی غذا بھی ذکر الہی ہے، اس کی دوا بھی ذکر الہی ہے، اور اس کی مضبوطی کا سبب اطاعت الہی اور نیکی ہے. تو جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ ساری عمر نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے جی. اور یہ ایک اور سوال جس پہ تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے شیطان کے حوالے سے کہ وہ پیچھے لگا رہتا ہے انسان کے. یہ ایک سوال ہے جی، جاوید اقبال ہیں پھالیا سے، پھالیا منڈی بہاؤالدین میں. یہ لکھتے ہیں جی کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی. یہ فرمائیے کہ انسان شیطان کے ساتھ کس طرح دشمنی کر سکتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا دلیل محمد الرسول اللہ، آخرت کے نیک و بد کی دلیل. یعنی سارے اس فلسفے کی جو بنیادی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا. اب شیطان اس سارے فلسفے کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آپ شیطان کی بات سنیں گے تو اس فلسفے کی مخالفت کریں گے، اور اگر آپ حضور کے دیے ہوئے راہ عمل اور نصاب حیات کو اور طرز حیات کو، عقیدے، ایمان اور عمل کو اپنا لیں گے تو شیطان تو دہتر پیٹے گا. اسے تو تکلیف ہوگی کہ یہ بندہ میرے قبضے سے نکل گیا. تو شیطان کی دشمنی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کو سبق سکھایا جائے، اسے ناکام کیا جائے. بالکل صحیح. منور حسین کھاریاں سے تعریف کرتے ہیں پروگرام کی، اور میری بھی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار ذکر الہی ہے. ذکر الہی ہے. قرآن حکیم نے 700 سے زیادہ دفعہ کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ ذکر الہی کا حکم دیا ہے، اور کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، ذکر دوام کا حکم دیا ہے. اب جب قرآن کہتا ہے کہ ذکر کثرت سے کرو تو کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جو بھی دوسرا کام آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کرو. کثرت تو تب ہی ہوگی، ورنہ تو کوئی اور کام زیادہ کرتے ہیں تو کثرت وہ لے جائے گا. اب زندگی میں شعوری یا غیر شعوری جتنے کام ہم کرتے ہیں، زندگی کا ایک کام سب سے زیادہ وہ ہے دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، جو کبھی رکتی نہیں ہے. آپ سو جائیں تو بھی چل رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جائے بندہ تو بھی دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، حتیٰ کہ موت تک یہ چلتا. جب دل کو ذاکر کر لیا جائے، سانس کی آمد و شد کو ذاکر کر لیا جائے تو یہ ذکر کثیر ہو جاتا ہے.
सुभान अल्लाह। जब दिल जाकिर होता है तो फिर ये जिक्र कसीर इस तरह होता है कि इंसानी बदन जो है ये मुख्तलिफ सेल से बना है और इसके 10 खरब सेल हैं। एक इंसान में 10 खरब सेल हैं। अगर उसका कद बड़ा है तो सेलों का साइज बड़ा है, कद छोटा है तो सेलों का साइज छोटा है, लेकिन हर बंदे में 10 खरब सेल हैं। ये मौजूदा साइंस की तहकीकात है। दिल जब जाकिर होता है तो इसके साथ ये 10 खरब सेल जाकिर हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल धड़कता है तो लम्हे में एक बार धड़केगा, लेकिन वो 10 खरब सेल उस लम्हे में अल्लाह कहेंगे तो कसरत कहाँ आई? सुभान जिक्र इलाही, जिक्र इलाही। बेशक बेशक बेशक। तो कुरान का इरशाद है कि जिक्र कसरत से करो, कसरत से किया करो। बेशक। और शैतान का मुकाबला करने के लिए इससे बड़ा कोई और हथियार नहीं है। सम्या है इस्लामाबाद से, ये लिखती हैं कि इखलास व एहसान सारी शरीयत की रूह है। ये इरशाद फरमाइए कि किस तरह। अखलास तो एक आम लफ्ज़ है, आप जानते हैं कि दिल की कैफियत, दिल साथ हो, हर जिस काम करने में आपका दिल साथ हो, खुद आप दिल की गहराई से कर रहे हो कि ये मुझे करना है, तो वो इखलास है। अगर दिल कहीं और है और आप हुक्मन कर रहे हैं कि चलो करना है, जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं, दिल कहीं और होता है, वो मुसलमान है, मजबूरी है, पढ़नी है, और काम करते हैं, दफ्तरी काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मजबूरी है, करना है, दिल कहीं और होता है, तो ये इखलास नहीं है। और दिल जो होता है वो कैलकुलेशन में पड़ा होता है। जी। और दूसरा एहसान ये है कि इस खुलूस को कायम रखने और हासिल करने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे एहसान कहते हैं। यानी कि जो काम किया जाता है वो जिस खुलूस से किया जाता है। अब खुलूस कहाँ से आएगा? जी, हुसूल खुलूस के लिए जो आप जिक्र करते हैं, तलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, दिल को मुरब्बल करने के लिए, तो ये याद रहे कि शैतान का मुकाबला कभी ख़त्म नहीं होता, वो निकम्मा नहीं बैठता, वो आखिर तक, कोई बड़े से बड़ा सूफी हो, वो आखिर तक लगा रहता है कि कहीं कोई लफ्ज़ इससे हो जाए। तो किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं बड़ा जिक्र करता हूँ और मैं बहुत तलावत करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, तो शैतान से बच के नहीं, उससे हमेशा चौकन्ना रहना है कि कहीं से शैतान हमला आवर न हो जाए। तो एहसान कहते हैं उस अमल को जिस अमल से आप इस दिल में खुलूस पैदा करते हैं, वो एहसान है। वो एहसान है। सुभान अल्लाह। हज़रत साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगले प्रोग्राम में कुछ सवालात रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें, अगर आप भी अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहें, तो हमारा नंबर बार बार स्क्रीन के ऊपर उभर रहा है, उसको नोट कर लीजिए। मैं दोहरा भी देता हूँ, 0333 4955 021। और इसी तरह से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है almurshid313@hotmail.com। हमें आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।